बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पीर वाले दिन जब हमें कोई सोशल इशू डिस्कस करना होता है तो यकीन कीजिए कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राश दिल के साथ करते हैं। बात करने को जी नहीं चाह रहा होता, बल्कि यकीन भी नहीं कई दफ़ा तो आ रहा होता। जिस तरह के आज का वाक़या, ये वाक़या बुनियादी तौर पे शेखुपुरा और लाहौर के अंदर जो जगह है भगवानपुरा, लड़की जो है जिसका ज़िक्र आज हम करेंगे वो भगवानपुरा से बिलोंग करती है। शादी के बाद वो शेखुपुरा चली गई। अब ये सारा ज़िक्र करने से पहले कि इसमें बात करें, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान की 70 शाखें हैं। जब अल्लाह के रसूल इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि 70 शाखें, तो इसका मतलब मेरे अपने गुमान में अदब के मुताबिक, यानी कि अरबी अदब के मुताबिक 70 नहीं होता। इसका मतलब होता है बेइंतहा बहुत ज़्यादा शाखें हैं, और इनमें से सिर्फ एक शाख जो है ना वो है हया। अगर अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम में हया नहीं है तो फिर तुम आज़ाद हो। फिर वो जो बाकी 69 मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ वो तुम में हो भी ना तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तुम आज़ाद हो। अल्लाह फिर तुम पे से ना वो सारी रहमतें और बरकतें उठा लेगा। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल के उम्मती हम हैं। कलमा हम पढ़ते हैं, हम दीनी हैं, हम मजहबी हैं, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत जो है वो खौफ का दर्जा इख्तियार कर लेती है। ये भी खौफ लगने लग जाता है कि ये कहा तो यूँ ना हो जाए, ये कहा तो यूँ ना हो जाए। आज ये भी दौर देखना था। लेकिन इस माशरे में जहाँ इतना मज़हब है और सख्ती से मज़हब है, वहाँ हया नहीं है। अगर आज उलमा इकराम से मुझे पूछूंगा ना तो वो कहेंगे नहीं हया है, बहुत हया है, ये एक दो वाक़यात है। ओ भाई खुदा के वास्ते, ये रोज़ाना के 300 वाक़यात हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। किसी वो फैसल कामरान से पूछिए कि कितने वाक़यात उनको सिर्फ पंजाब से आते हैं रोज़, कि ये कमाल जो है ये कौम जो है वो पेश कर रही है आपको। इतनी बदबख्ती, इतनी बेहयाई कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि यही काम अगर किसी काफिर मुल्क में हुआ होता ना, काफिर मुल्क में जिनके पास हया का तसव्वुर मेरे मुताबिक नहीं है, वहाँ पे ना लैंड लॉक हो जाता, वो शहर लॉक हो जाता, लोग सड़कों पर आ जाते और कानून तब्दील करने के लिए हुकूमतें मजबूर हो जाती कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उस वक्त जब ये वाक़यात हो रहे थे तो लोग कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी, कानून कहाँ था, वो हमारा निज़ाम कहाँ था, हम सारे मिल के नाकाम कैसे हो गए। लेकिन हमारे यहाँ जब तक मरियम साहिबा जो हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर ना करें ऐसे मामलात में, इंसाफ होता भी नज़र नहीं आता। अब आपको पता चला, ये मैं बात तंज में कह रहा हूँ बिल्कुल भी, कि वहाँ पे पुलिस से अगर राब्ता करें तो पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब आप जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि पंजाब के अंदर आप अग्री करें या ना करें, लेकिन शहबाज शरीफ के ज़माने में सड़कें साफ़ होती थीं। आप अब अग्री करें या ना करें, पंजाब के अंदर फैसल कामरान के होने का आपको अब फ़र्क नज़र जो है ना वो आने लगेगा। भाई पुलिस से रब्ता कर करके बावले हो गए हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते। हमने फैमिली से भी रब्ता किया, 2 दिन तक फैमिली हमें ये कहती रही कि हम आएंगे, लेकिन आज वो फैमिली नहीं आई। उनके पास हमारा नंबर है, जन्नत के भाई के पास हमारा नंबर है, वो अगर चाहे तो हमें फ़ोन करके अपना मौक़िफ़ जो है वो लाइव प्रोग्राम में दे सकते हैं। बात करते हैं इसमें, हमारे साथ आतिफ मलिक हैं जो कि हमारे नुमाइंदा, इनसे बात शुरू करेंगे। रुबाब सलमान हमारे साथ, माहिर कानून है। रुबाब बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आतिफ? जी खैरियत। खातिफ, ये मैं जानता हूँ कि इनके के जो वालिदैन हैं वो सऊदी अरब में इकट्ठे काम करते थे, और इनके वालिद के कहने पे सामान देने पे लड़के के वालिद यानी कि उस्मान के वालिद जो हैं वो लड़की के घर गए और उनको लड़की पसंद आई और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उस्मान है, उससे शादी कर दे, और इस शादी को तकरीबन 13 साल हो गए हैं। मुझे इसके बाद बताइए कि ये मामला 13 साल में किस तरह से नज़र आया, क्या पता चला, और ये ख़ानदान जो है शेखुपुरा और लाहौर बहुत दूर नहीं है, ये हालात 13 साल में क्यों पता नहीं चल सके लड़की के माँ बाप को या बहन भाइयों को, और ये कहानी का अब जो स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा? बिलाल साहब, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और ये बड़ा एक गया है कि जब मुझे मेरे नोटिस में ये वाक़या आया, जब मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री ली और इसका थॉरली इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो एक दफ़ा मेरी भी रूह काम की
کہ اس دور جدید میں ایسے جاہل لوگ، ایسے میں کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم لائیو ہیں، کہ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں کہ جو کہ ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، ایک 13 سال جو اس کے ساتھ ازواجی زندگی گزار رہی ہے، 2 بچے بھی پیدا ہو گئے. اور آپ کو شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا بھی ہو یا اس کے بھائی نے آپ کو بتایا ہو کہ جب یہ خاتون جس کا نام جنت بی بی ہے 1 سال قبل جب وہ حاملہ تھی تو اس کے شوہر نے اس پر سانپ چھوڑا اس پہ. جی، اس کو سانپ سے ڈسوایا گیا. اس کے بعد یہ ہاسپٹلائز ہوئی. ہاسپٹلائز ہونے کے بعد یہ 5-6 دنوں بعد یہ گھر واپس آئی. اس دوران شاید اس کی زندگی عمر بڑی ہوئی تھی، جس کو اس نے کیا کہتے بھی ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا. وہ ان دنوں سانپوں کے کوئی ہوتے ہیں کہ ان کا زہر نہیں ہوتا یا چھالا بند ہوتا ہے. میں نے سنا یہ مجھے پتا نہیں ہے. اچھا یہ واقعہ جب سارا میں نے پڑھا، پھر میں نے ان کو اپروچ کیا. پہلے یہ سامنے نہیں آ رہے تھے لیکن میں نے بڑی اسٹرگل کے بعد ان کو اپروچ کیا. میں ان کو گھر جا کے ملا. کچھ ایسی تصاویر تھی جو ہم دکھا نہیں سکتے کہ جنت کا سارے سر کے بال کٹے ہوئے ہیں اور اس کا جو آئی تھنک سو لیفٹ سے نا اس کا آپریٹ ہوا ہے، اس کو کافی اسٹچ لگے ہیں. اچھا، اس میں جنت کے والد سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ 28 تاریخ کا واقعہ ہے اور ہمیں کال آتی ہے اپنے داماد عثمان کی طرف سے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جنت کا، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک. اب ہاسپٹل جب وہ لے جاتا ہے جنت کو، ہاسپٹل جانے کے بعد جب وہ وہاں پہ جو سول ہاسپٹل تھا شیخ پورے کا، وہ خاتون کے حالات دیکھتے ہیں کہ اس کو دماغ پہ چوٹ لگی ہے، وہ اس کو لاہور ریفر کر دیتے ہیں. جب وہ لاہور ریفر ہوتا ہے، لاہور ریفر ہونے کے بعد اس کے والدین اس کو اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ عثمان جو ہے بقول جنت کے بھائی، یہ عثمان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چھوڑ کے ان کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا، اس میں بلال صاحب بڑی ایک دل دہلانے کی بات ہے. آپ نے 10 سالہ بچے کا بیان سنا ہوگا. جی بالکل. وہ بچہ روتے ہوئے اس پہ کیا کہ وہ عینی شاہد ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ماں کو کھانا بنا رہی تھی، میرے پاپا آئے، میری والدہ اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی، وہ واش روم میں گئی، وہاں سے واپس آئی تو دیکھا کہ میرے پاپا ان کے، میری جو پپو ہے، میری دادی ہے اور پا جوید، پا مقصود، یہ اس بچے کی زبان بتا رہا ہوں آپ. وہ آتے ہیں، وہ میری ماما کو بڑا مارتے ہیں، میری ماما پہ تشدد کرتے ہیں، میری ماما کو پرہنا کر دیتے ہیں. میری جو ایک پھوپھی ہے وہ میری والدہ کے منہ کے اوپر، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، بالکل، وہ ایک بڑی گندی حرکت کرتی ہے. اس کے بعد میری والدہ کے ساتھ ایک اور بڑی معیوب حرکت کی جاتی ہے. اور یہ معیوب حرکت جو ہے جس کو جنسی زیادتی کہیں، یہ اس کے ایک داماد کر رہا ہے، ارم کا خاوند. نہیں جی، اس ایک معیوب حرکت تو وہ بڑی خواتین کی ذاتی وہ ہوتا ہے، وہ معیوب حرکت ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا جو ارم ایک نند جو ہے وہ اپنی بھابھی کے اوپر یورینیشن کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے. جی پیشاب کرتی ہے. میں آپ نے بتا دیا، میں نے اس کو بات کو ذرا ہائڈ کیا تھا. وہ کرتی ہے. پھر وہ بچہ بتاتا ہے کہ میری والدہ کی جاتی ہے میرے سامنے. آپ یہ دیکھیں یہ کتنی معیوب گندی بات ہے. اور یہ واقعہ علی جو اس جنت کا بھائی ہے وہ رو کر مجھے بتاتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بہن بھائی کا تو بڑا ہی بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. اس دور کے اندر اتنے گندے لوگ، اتنے ظالم لوگ، اتنے وحشی لوگ بھی ہیں. اور پھر یہاں پر ستم ظریفی کا ایک اور مقام بھی ہے کہ جب یہ لوگ یہ اس کے والد جنت کی 2 بہنیں ڈی پی او کو اپروچ کرتی ہیں، ڈی پی او بلال ظفر شیخ صاحب وہاں جاتے ہیں کہ جناب والا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو ڈی پی او صاحب ان کو کہتے ہیں کہ تھانے جاؤ، یہ تھانے کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. وہ بیچارے تھانے جاتے ہیں. تھانے میں ان کو ایک اسٹیریوٹائپ سٹوری سنائی جاتی ہے. وہ جو فیصل تھانے دار ہے وہ کہتا ہے یہ تو ایکسیڈنٹ ہے. اچھا، ایک طرف وہ ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ 324 کا مقدمہ بھی درج کر رہے ہیں. 324 اقدام قتل ہے. ایک طرف وہ بتا رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہے، دوسری طرف وہ مقدمہ درج کر رہے ہیں. آج تک عاطف ہم نے پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کی بے انتہا کوشش کی ہے شیخ پورہ میں. پولیس کیوں اپنا موقف نہیں دینا چاہتی؟ ان کے پاس کیا، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں نے بھی اپنے طور پہ پولیس کو وہاں پہ اپروچ کیا. میری
وہ جو تھانے دار ہے, شاید دیکھا ہو آپ نے, میں نے آن کیمرہ اس سے بات بھی کی ہے جی, وہ تھانے دار فوری وہاں سے سلپ ہو گیا, جی میری کال آ رہی ہے میں جا رہا جی, ٹھیک ہے. سر یہ دیکھیں کہ 28 تاریخ کا واقعہ ہے, 28 تاریخ کے واقعے کے بعد آج 20 تاریخ ہو گئی ہے, 3 دفعہ انہوں نے کورٹ کے آرڈر لیے. کورٹ کے آرڈر سے بچی کا میڈیکل کتنے دنوں بعد ہو رہا ہے؟ 10 دنوں بعد. جبکہ لا میں یہ ہے, قانون میں یہ ہے کہ جب یہ کوئی جنسی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہو تو 24 آورز کے اندر اس کا میڈیکل ضروری ہے. میں یہاں پر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا گھنونا کام کیا ہے, یہ بہت طاقتور امیر لوگ ہیں؟ نہیں, بقول ان کے جو اس کا بھائی ہے, اتنے طاقتور امیر لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کے پیچھے کوئی چودھری ہے جو اس کا بھائی مجھے آن کیمرہ بتا رہا ہے کہ جی تھانے میں ہم گئے تھے, ہمیں ایس ایچ او اور تھانے دار نے کہا چودھری صاحب آئے سن, وہ کہہ گئے نا کہ ایکسیڈنٹ ہے, کیا تو ایکسیڈنٹ کا کیس کر دو. یہ واقعہ سارا. دوسری بات جی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, یہاں پر ہمارے 2 ڈپارٹمنٹس کے لیے بڑی نااہلی ہے. فرسٹ آف آل پولیس, سیکنڈ وہ بچہ ایک میڈیکل کا آرڈر مجسٹریٹ سے لے کے آتا ہے اور مجسٹریٹ ایک پاور رکھتا ہے, مجسٹریٹ کی آرڈر کو سپریم کورٹ تک مانا جاتا ہے. جی, مجسٹریٹ آرڈر کرتا ہے کہ یہ خاتون چل نہیں سکتی, یہ خاتون شدید مضروب ہے, زخمی ہے یا اس حالت میں نہیں ہے, تو سول ہسپتال کو شیخ پورے میں ہدایت دی جاتی ہے کہ اس کا میڈیکل کیا جائے. سول ہاسپٹل والے ریفر کرتے ہیں جنرل میں, جنرل والے کو ایک اور مجسٹریٹ کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ جناب والا کہ سول ہاسپٹل نے آپ کی طرف ریفر کیا ہے, اس کا میڈیکل کر دیا جائے. مجسٹریٹ کے آرڈر بھی ہیں, انہوں نے انکار کیا, اس کو پھر سول ہاسپٹل جانا پڑا. یعنی کہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ بچی کو مارا گیا, وہ معذور ہوگی, وہ بول نہیں سکتی, اور یہ شٹل کاک بنی ہوئی ہے, یہ شٹل کاک بنی ہوئی ہے. اور پولیس نے ابھی تک اس میں دفعات آزاد نہیں کی, 324 لگا کے انہوں نے مقدمہ درج کر دیا. حالانکہ اس میں چلے میں کہتا ہوں میڈیکل نہ آئے, اگر میڈیکل نہیں آتا, لیکن عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کوئی خاتون اگر کہتی ہے کہ میرے سے جنسی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے, فوری 376 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو گینگ ریپ کیا گیا بچی کے ساتھ. عاطف میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں, میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن یہ بات جو ہے نا بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ یہاں پہ پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا ان کا موقف لینے کے لیے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہو یا فیصل کامران ہو, وہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں 3 دن ہو گئے ہیں لگے ہوئے ہیں, رسپونڈ کرنا تو دور کی بات, کوئی دھاگے کا سرا پکڑانے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ جو بات نہیں کہہ رہے, اور یہ میں بات بہت ہی زیادہ ڈھکی چھپی الفاظ میں کہنے کی کوشش کروں گا, بہت ہی زیادہ ڈھکی چھپی. ساسو جان جو ہیں, میرے خیال میں ان کا نام زہرا یا اس قسم کا کوئی نام ہے, ایک نند جو ہے وہ ہے آمنہ, ایک ہے ارم, اور ایک نند جو ہے وہ فون کے اوپر باتیں ساری یا چیخیں ساری یا سارے بات کو یا وہ فیس بک پہ یا لائیو یا ساؤنڈ میں وہ سن رہی ہے. یہ تینوں خواتین بیٹھی ہیں, اور ان میں ایک جو نند ہے اس کا خاوند خالد, ایک آدمی ہے عثمان نے بلایا, ایک سودا مقصود وہ بلایا, اور ایک تیسرا شخص جو ہے وہ بھی آیا. یہ 3 لوگوں کو بلایا, کیوں کہ میری بیوی کے ساتھ جنسی زیادتی کرو. خواتین بیٹھی ہیں, بچہ بیٹھا ہے, 6 ماہ کی 7 ماہ کی بیٹی بیٹھی ہے, اپنی موجودگی میں اپنی بیگم کے ساتھ یہ کام گندا کروا کے خود بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. اور اسی بات کو جو کہ ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے, اسی دوران جو ہے وہ خاتون محترم نے اٹھ کے یورینیشن بھی کی. یہ سارا واقعہ یقین کیجئے, میں اس کو کہوں نا یہ جانورانہ بات ہے, یہ جانورانہ بات بھی نہیں ہے. جانور کے ساتھ اتنی غلاظت کا واقعہ آپ کبھی اینیمل کنگڈم میں بھی نہیں پڑھیں گے. شیر کے غلے میں اگر کوئی اور آ جائے نا تو شیر اس کے ساتھ لڑتا ہے, لیکن یہ پاکستان میں ہے, یہ شیخو پورہ میں ہے, یہ ہمارے ایک اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے, اور پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ حادثہ ہے. جناب سلام ہے آپ کو. میں رباب آپ سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ اگر قانون حرکت ہی نہ کرے اور 10 دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کرنا ہے جا کے, 10 دن کے بعد تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگی نا, وہ تو کلین آؤٹ ہو جائے گا. تو کیا قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف عدالت میں جایا جائے یا کیا کیا جائے؟ ڈیفینیٹلی اگر ایک جو ہے ایگزیکٹیوز جن کا کام ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا, فوری طور پہ ایڈریس کرنا, اور پھر اس کے اوپر یعنی کہ دے آر ناٹ دا ٹرائل کورٹ جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وٹ واز دا ایونٹ, وٹ واز دا اکرنس,
اس کا کام ہے جسٹ جو رپورٹ دی گئی ہے, اسی لیے سے کہا جاتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ رپورٹ کرے, اس کا کام ہے اس کو رجسٹر کرنا. اس سے زیادہ اپنے حتمی فیصلے دینا یا کسی اور چیز کے اوپر جانا, دیٹ از ناٹ دیئر جاب. دیئر جاب از جسٹ کہ اگر ان کو ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے اس کو کریں, اس کے لحاظ سے جو سسپیکٹس ہیں ان کو پکڑیں, یا وٹ ایور دا وائلنس از گوئنگ آن اس کو جا کے اسٹاپ کریں. اب یہ جو اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ پبلکلی ریپ ہوا, پبلکلی ریپ کہہ سکتے ہیں نا, پبلکلی زیادتی ہوئی, پبلکل ریپ ہوا, 10 دن کے بعد تو یہ بھی نہیں ثابت ہو سکتا. ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. 10 دن تو بہت لمبا ٹائم ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں, اس کا اپنا بیان ہوگا, اس کی جو وٹنسز ہیں اس کے پاس ہے, چاہے وہ اس کا بچہ چھوٹا ہے, لیکن میں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے دا وے ہی از ایکسپریسنگ ایوری تھنگ, ہی نوز, اس کو پتہ ہے, اور وہ سب کچھ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ بتا رہا ہے. اس کے پیرنٹ ہیں, اس کا بھائی ہے, یہ ساری جو وٹنسز ہیں, اس کو یہ کاؤنٹ ہوگی. یہ بالکل کوئی بھی جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ اس بات تک پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک میڈیکلی اس پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, یعنی کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاں بالکل, سر ٹوٹا ہوا ہے, سر ٹوٹا ہوا ہے, اس کے جو ہے وہ شیوڈ ہیڈڈ ہے, اس کے علاوہ اس کی جو آپریٹ ہوا ہے, وہ ساری چیزیں دیز آر آن دا بورڈ. یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں صرف جو ریپ کا آپ ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں اس سے بھی اس کو اس وقت انجریز ہوں گی. وہ 10 دن کے بعد گینگ ریپ کہیں گے اس کو گینگ ریپ ہی کہیں گے. اور میرے خیال میں اس کے لحاظ اس کے اندر تو مزید ایسا گینگ جو کہ اپنے ہی گھر کا ہے, جو کہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں, اور وہی جو ہے وہ گینگ بنے ہوئے ہیں. کیونکہ گینگ تو ہم لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر سے آیا ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی چوری ہو گئی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ اس کے ساتھ 13 سال کا ریلیشن ہے. وہ بندہ جو ہے وہ ہی گینگ ریپ کروا رہا ہے. یعنی کہ دیر از ناٹ اونلی offense آف اے ریپ, یہاں پر ایک خامن جو ہے وہ ریپ کروا رہا ہے, اور بیٹھ کے کروا رہا ہے. اور اس کی ڈیوٹی دیکھیں نا کہ بینگ اے ہسبینڈ اس کی ڈیوٹی کیا ہے. اچھا یہ بات بھی بالکل میرے لیے تو انبلیویبل ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں وہاں پہ اور عورت کا ریپ سپروائز کر رہی ہیں. بالکل, اس پہ کوئی قانون لگ سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہم تو معصوم بیٹھے تھے وہاں پہ بس. کیوں نہیں لگ سکتا. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ یہاں پر جو آپ کا خامد کا ایک ڈیوٹی ہے, جو وہ آپ کا ایک سربراہ ہے, اس کے لحاظ سے یہ سارا کچھ اس کے اوپر جاتا ہے. اگر وہ عورتیں دیکھ رہی ہیں تو وہ عورتیں بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں بیٹھی ہیں. اس نے اتنی جرت دی ہوئی ہے, اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کو, اس کی بیوی کو بر نہ کر سکے, کوئی اس کی بیوی کے فیس پہ جو ہے وہ یورینیشن کر سکے, کوئی اس کو جو ہے وہ کسی قسم کے راڈز مار سکے, کوئی اذیت دے سکے. وہ جو 3 آدمی ہیں نا جن کو باہر سے اس نے بلایا, جس میں کہ ایک مسعود ہے, ایک خالد ہے, تیسرے کا مجھے نام نہیں آتی, تینوں ڈنڈے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ٹھیک, اور ان میں مبینہ طور پہ ایک لوہے کا ڈنڈا بھی ہے, اور وہ لوہے کا ڈنڈا مار رہے ہیں اس پہ تکیہ رکھ کے تاکہ ڈائریکٹ ہٹ نہ لگے. مطلب آپ سوچئے کہ کرمنل مائنڈ نہیں, میں اس کو کرمنل مائنڈ, صرف کرمنل مائنڈ نہیں سمجھتا, یہ صرف کرمنل مائنڈ نہیں ہے, یہ ایک ایسا جنسی تشدد ہے جس سے کہ سارے لوگ مل کے, میں معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, میں بڑے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, تمام لوگ مل کے بنیادی طور پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. رباب یہ جو ابھی مقدمہ کے جو کیس بنا ہے, یہ بنا ہے اقدام قتل. اب اقدام قتل تو 2 سیکنڈ میں عدالت کے اندر فارغ ہو جانا ہے اور ہاتھ صاف ہو جانے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ FIR کے اندر ضمنی آنی چاہیے اور اس بات کو حکومت کو زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے, یا کسی وکلا کی NGO کو یہ ٹیک اوور کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, میں اسی کو سارا کچھ دیکھ رہی ہوں کہ اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ایک جیسے اب ہم اسے گینگ ریپ, میں اسے کہنا نہیں چاہتی ہوں, میرے لحاظ سے تو بہت ہی ہینیس قسم کا جو ہے وہ ایکٹ ہے, وہ ریپ ہے. پھر ریپ میں بھی فردر ہے جس میں آپ 377 ہے, اس کے اندر ہے کہ آپ ان نیچرل طریقے سے کچھ کریں, اور وہ جو ہے لائف امپریزمنٹ ہے. اور ایٹ لیسٹ اس اتنے ہینیس ایکٹ کے لیے ان لوگوں کو اتنی سزا تو ملنی چاہیے کہ یہ قتل عمد تو مینس کہ انہوں نے ایک قتل کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی, وہ جو ناکام ہو گئی, تو وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ کہاں گئیں؟ وہ کہاں گئی؟ ان میں خواتین کا جو کردار ہے یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے. اور میم کی بات میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں بیسکلی یہ آڈینس بھی تھیں, اور یہ جو ہے نا اس پورے ایکٹ کی
بھی جو ہے نا Witness بھی ہیں اور خود بھی ایکٹ کر رہی ہیں. دیکھیں اگر وہ نہیں کر سکتی سیکشولی پارٹ نہیں لے سکتی تھی تو وہ اس کو ایگزیجریٹ کر رہی ہیں, وہ اس کو انووک کر رہی ہیں, جسے کہتے ہیں پنجابی میں ہلا شیری, اور اس کا بھی مقدمے میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہلا شیری کی. بالکل, اور وہ ہر چیز کو تیار کر رہی ہیں, وہ اس کام کے لیے سہولت کار بھی ہیں, پریپریشن بھی وہی کر کے دے رہی ہیں. انویسٹیگیٹ پولیس کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہو رہی ہے, ہم سے نہیں اویلیبل ہو رہی ہے. تو جناب مجھے نہیں پتا کہ فیصل کامران صاحب سے یہ درخواست کی جائے یا ندیم سے یہ درخواست کی جائے کہ جناب آپ جائیں اور ان کے بعد ان کے لیے کچھ تھوڑی سی انہیں کہیں وہاں کے ڈی پی او سے یا جس سے بھی آپ نے کرنی ہے ریکویسٹ کہ بھائی جان اس کے اوپر توجہ فرمائیں. اگر یہ جرائم اس طرح ان سین اور ان نوٹسڈ چلے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ کس طرف جائے گا؟ پھر یہاں ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ عورت کا ایک تحفظ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر یہ ساری باتیں جو ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہم پھر سناتے ہیں باتیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرے خیال میں پھر یا ان پہ بین لگنا چاہیے یا ان پہ بین کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں چیزیں ایک معاشرے کے اندر جب چل رہی ہوں تو دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی ڈارک سائڈ ہے اس کے اوپر. اگر وہ ڈارک سائڈ پولیس نہیں پکڑ سک رہی. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو جو عوام ہے نا سوشل میڈیا پہ بڑی سائنسدان عوام ہے نا, وہ سائنسدان جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ عورت کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا تھا تو اس نے آگے سے ریزسٹ کیوں نہیں کیا, وہ وہاں سے بھاگی کیوں نہیں؟ آپ کی بالکل سائنسدانی ٹھیک ہے بھائی جان. اس خاتون کو پکڑ کے پہلے اس کے منہ کو کھول کے تو شراب جو ہے نا اس کے اندر انڈیلی گئی تھی, تو وہ خاتون جو تھی وہ ڈرنک تھی. تو ڈرنک خاتون سے جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی خیال پیدا کرتی یا وہ ریزسٹ کرتی, تو یہ آپ کی سائنسدانی جو ہے نا یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے. ہم اچھے خاصے سائنسدان ہیں ان چیزوں کے اوپر کیوں متراز کریں. مجھے بتائیے کہ کیا بیٹی, بیٹا, ماں, ان کے سامنے اگر آپ واہیاتی کریں تو قانون ایک الگ بات ہے, اخلاق ایک الگ بات ہے, اسلام اس پہ کو پکڑ کرتا ہے؟ جی بالکل. جس بات سے آپ نے شروع کیا تھا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے وہ پھر جو فارغ ہے وہ جو مرضی کرے, یعنی آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سب کچھ کرنا. یہ جملہ ذرا عبداللہ دیکھیے گا, جو مرضی کرے, یہ کیا کون رہا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. مر جانا چاہیے اس کے بعد. انسانیت کی کیٹیگری سے کیا وہ ختم, چاہے اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے کہ جس میں حیا, چاہے جو مرضی کرے آپ. اچھا پھر اس میں دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ تو اس قدر حساس ہیں اس معاملے میں کہ آپ کو تنہائی میں بھی بہت سی احتیاطیں جو ہیں وہ رکھنے کا حکم ہے, حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. چاہیے جائے کہ آپ جانور سے بھی بدتر ہو میں آ جائیں. اور قرآن نے کیا خوبصورت کہا, ہن لباس لکم وانتم لباس, تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تو قرآن ہمیں ایک دوسرے کا لباس قرار دے رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو بے لباس کر رہے ہیں. ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی, اور یہ پھر جو ایکٹ ہوا خاص کر یہ, اس میں ظلم بھی ہے, اس میں حیوانیت بھی آخری درجے کی ہے. یعنی قرآن نے کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یہ اس بدترین مخلوق کی کیٹیگری میں جا کے قرآن کریم اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح فرامین کو جھٹلاتے ہوئے اس سطح پہ جا کے گرا کہ جس میں نہ اسے انسان کہا جا سکتا ہے نہ مسلمان کہا جا سکتا ہے. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ علماء کو جمعے والے دن یہ خطبے میں کہنا چاہیے کہ یہ ٹک ٹاک کا معاشرہ نہ بناؤ, یہ دیندار معاشرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں سٹارٹ جب کیا تو یہ جملہ بیچ میں ذرا گیا تھا, بطور دین کا طالب علم بھی میں آج شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنے ممبر سے یہ چیزیں جو ہیں کیوں اپنی قوم کو نہیں بتائیں. صرف اسی خوف میں ہم جیتے رہیں گے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. کیا قرآن میں نہیں ہے رہنمائی؟ کیا حدیث نہیں ہے؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ بطور عالم بطور دین کا طالب علم ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ اگر اس کے جمعہ کے موضوعات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں اور وہ معاشرے کو اویئر نہیں کر رہا, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا, تو وہ مجرم ہے. وہ مجرم ہے. ممبر اتنا ایک آپ کے پاس مقدس جگہ ہے کہ طاقتور جگہ ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ اس پہ بیٹھ کے جب ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ایس ایس پی سیکورٹی رہے لاہور کے مروان خان, پھر بعد میں وہ کہیں ڈی پی او ہیں آج کل, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں پوش ایریاز میں فیملی میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, فیملی میں یعنی بھائی اور بھائی بہن, اس طرح. انسیسٹ ریلیشن شپ. اچھا میں نے اس پر باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کی
بڑی بات ہے، بڑی لوگوں کو میں نے اویئر بڑی کیا بات ہے۔ بڑی کہ بات معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، بھائی خدا کا خوف کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج تک اس بات پہ لڑ رہے ہیں، ہاتھ ایسے کرنے ہیں کہ ایسے کرنے ہیں، ہماری اس پہ لڑائی ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں، اور قوم کی تباہی پھر گئی ہے اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ اور اس کو کوئی ٹیک اوور نہیں کر رہا۔ کون کرے گا ٹیک اوور؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آج اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ ٹک ٹاک بند کرو تو یہ آگے سے جواب دیں گے کہ جو 36 علماء ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر پہلے لگائیں نا فتویٰ، تو فتویٰ لگانے والے ہی ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ہم مجرم ہیں۔ معاشرے کی اس گراوٹ میں سب سے پہلے جس بندے کی پکڑ ہونی چاہیے وہ میری ہونی چاہیے، دین کسی اور پہ بات ہونی چاہیے۔ کیوں؟ میرے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ محراب اور ممبر میرے پاس ہے، میں نے وہاں بیٹھ کے یہ بات کی ہے تو دین ویری گڈ، نہیں کی تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس پہ بہت اور بات ہونی چاہیے، اور بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کو کہ ہم ٹیبو سمجھتے ہیں، وہ ٹیبوز نہیں ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ آپ کے دوستوں کی بہنیں بیٹیاں آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، میں صرف یہ آپ کو ہدیتاً ہاتھ باندھ کے میرے پہلے ہاتھ باندھے دیکھ لیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ جب علی آئے تھے نا رسول کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا علی یوں نہ کہہ کہ وہ تیری ماں ہے، وہ میری ماں ہے جس کا انتقال ہو گیا، اور علی کی اس ماں کی قبر میں پہلے میرا نبی لیٹا تھا، پھر وہ ماں جو تھی وہ قبر میں اتری تھی۔ اور خدا کے ولیوں، مسلمانوں، او ماؤں بہنوں کا یہ ملک، بیٹیوں کا یہ ملک، خدا کے واسطے نبی کے نام پہ معاف کر دو، اپنے کردار پہ توجہ کرو، اور جو عورتیں باہر جائیں ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ کجا یہ کہ جو عورت میرے گھر کی ہو وہ میری حفاظت میں نہ ہو، مجھے شرم سے مر جانا چاہیے۔